नाजरीन आदाब। प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान हैं मोहम्मद सलीम बेग साहब। सलीम साहब शुक्रिया आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं सलीम साहब के तारुफ में ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मुख्तसर अल्फाज में कि ये जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया में आला ओहदों पर फाइज़ रहे हैं। 1975 से 2006 तक इन्होंने तकरीबन 31 साल तक इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया में, और ये डायरेक्टर जनरल टूरिज़म के अहदे तक पहुंच गए। और बाद में ये सबकदोश होने के बाद भी ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज के स्टेट कन्वीनर हैं कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर में, और इस बारे में इनकी काफ़ी खिदमत हैं। सलीम साहब जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? ये एक कंपस ऑर्गेनिक सा मामला होता है, इसको आप सफ़र कहते हैं। कुछ चीज़ें आप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ चीज़ों में आपकी दिलचस्पी होती है। मुझे लगता है कि मैं जिस माहौल में मेरा बचपन गुजरा जी डाउनटाउन श्रीनगर था, जी तो उस माहौल में श्रीनगर का वो हिस्सा जिस हिस्से में हम रहते थे कल्चरली बड़ा अलाइव था, ख़ासकर क्राफ्ट के मामले में। मगर ये क्राफ्ट भी इंटर रिलेटेड है। जैसे हम उस इलाके में रहते थे जहाँ हमारे 4 सबसे अहम ज़ियारतगाहें थीं, इसलिए फेस्टिवल्स का सिलसिला भी बड़ा सा था। तो एक मिक्स था आर्ट का, कल्चर का। खैर वो तो एक अलग मामला है। उसके बाद जब मैंने नौकरी शुरू की, जब मैं गवर्नमेंट में आ गया, तो मेरी पोस्टिंग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में हुई। खुशकिस्मती से मुझे मौका मिला, एक इंटरफेस हुआ नेशनली उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन लोगों के साथ, उन असाब के साथ जिनका आर्ट एंड कल्चर के साथ ताल्लुक़ रहा है। आज जिस दर्जे पर आप आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं नेशनली, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s, उस दर्जे में उस वक्त बहुत कम लोग थे जो एक तहरीक के तौर पर आर्ट एंड कल्चर को समझते थे। कश्मीर में तो बहुत ही कम थे। तो मेरा तो ख्याल है रॉ मटेरियल यहाँ बहुत था, मगर एक्टिविज़म बहुत कम था, एक्सेप्ट दैट प्रोडक्शन यहाँ होती थी। उसके अलावा जो ओवरऑल एक जो जिसको हम ये कहते हैं कि कल्चरल स्पिरिट ऑब्वियसली ज़ाहिर नहीं था। तो मुझे मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जब मैं गया दिल्ली में, बेंगलोर में, मद्रास में, एक फॉर्मल असाइनमेंट था मेरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पर था। तो मैंने देखा कि यहाँ तो ये मामला अब एक मैच्योर हो गया है। अब कल्चर को तारीख़ के साथ, कल्चर को सोसाइटी के साथ, और ओवरऑल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो एक इलाके का होना चाहिए वो उभर रहा है। उसमें कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम फिज़िकली या ऑपरेशनली उसमें कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक तासुर सा था। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश की 80s में शुरू किया कि छोटे इदारे बन जाएं जो यहाँ आपका ख़ासकर हैंडीक्राफ्ट है, इसको एक ऐसा पेडिस्टल फराहम करें कि ये एक प्रोडक्शन लेवल से ऊपर उठ के एक कल्चरल प्रोडक्ट के तौर पर भी प्रेजेंट हो। जी तो ये सिलसिला एक ख्याल था जो आगे चल के फिर तो 30 साल की तारीख़ है। आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग्स रही इसी शोबे में, डायरेक्टर हैंडलूम, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स रहा, टूरिज़म में रहा, डायरेक्टर जनरल टूरिज़म वगैरह। ये इत्तेफाक है कि आपको इन्हीं डिपार्टमेंट्स में रखा गया कि ये आपका इसरार था कि मुझे लगता है कि पहले तो इत्तेफाक ही था जब मेरी पहली पोस्टिंग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में हुई। बाद में मेरे ख्याल में लोगों को मतलब सीनियर लेवल पर पता चला कि मेरी इसमें कुछ ख़ास दिलचस्पी है। तो जब भी कोई मौका मिलता था या ओपनिंग मिलती तो मुझे कहते थे कि आप इसी एरिया में जाइए। उसके अलावा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 10 किए हैं, 3 4 साल के। एक 10 मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किया है, वहाँ ऑल इंडिया लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स की, जिसमें सारे देश के हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस का काम देखते नहीं थे, उनके साथ चलते थे, स्ट्रेंथनिंग करते थे, बैकअप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। 3 साल में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स में रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अच्छा, दिल्ली में। उसके बाद मेरी एक और पोजीशन हुई पोस्ट रिटायरमेंट,
دنوں 2010 میں ایک آرگنائزیشن بنی تھی، ایپیکس آرگنائزیشن فار مونومنٹس، اس کا نام تھا نیشنل مونومنٹس اتھارٹی. یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ بنی. اس کا میں ممبر بن گیا تھرو پروسیس آف سلیکشن. اس کے بعد میں چیئرمین بھی اس اتھارٹی کا بنا. تو جب بھی میری پوزیشنز پوسٹنگس ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی کہ میرے خیال میں میرا بیک گراؤنڈ بھی اور میرے خیال میں دلچسپی بھی اور تھوڑا سا نالج بیس بھی بڑھ گیا تھا. تو یہ جگہیں ہوئی. یہ کہنا کہ میں نے آپٹ کیا، مجھے نہیں لگتا وہ بالکل صحیح ہوگا. اچھا. اور کچھ تو تھا کہ جس میں اسی ایریا میں کوئی 40 سال سے گھومتا رہا. مطلب ارباب اقتدار کو لگتا تھا کہ یہ اسی میں ممکن، ہاں کچھ کہ ممکن یہ کچھ کر پائیں گے جتنا بھی کر پائیں گے. تو اسی لیے یہ نہیں کہوں گا میں کہ میں نے چوائس دے دی اور یہ ہوا. ویسے بھی گاؤں میں وہ کم ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم دو موضوعات کی طرف سے خاص طور سے اس پروگرام میں بات کریں گے. ایک جو ہمارا ہینڈی کرافٹس ہے، کیونکہ یہ جو سارے آرٹ اور کرافٹس ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سینٹرل ایشین ایریا سے آئے ہیں، اور اس میں ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے جہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اس قسم کے کاریگر اور اس قسم کے وہ جو ڈیزائنرز وغیرہ اب یہاں پہ نہیں رہے. اس بات کے باوجود کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہاں پہ جیسے کہ اسکول آف ڈیزائن وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ رہی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کو یہاں پہ پنپنا چاہیے تھا، ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے نہیں ہوا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 26 جنوری کے لوگ دن کسی کو وہاں پہ ایوارڈ دیتے ہیں کہ یہ ہینڈی کرافٹس میں اچھا ہے وغیرہ. پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، وہ ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے ہینڈی کرافٹس شعبے میں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفیشینٹ رہا ہے؟ اس میں سرکار کا کام کرنا چاہیے تھا بہت کچھ ٹھوس طریقے پہ. یہ جو مثال کے طور پہ قالین ہے، اس کے لیے جو ڈیزائن بنتا ہے، تو اب بہت سارے لوگوں کو وہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے یہ کیا ہے. کانی شال یہاں پہ بنتا تھا، اس طرح سے یہاں پہ ویونگ ہوتی تھی یہاں پہ جیسے آپ کے ایریا میں ہی یہ سارا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ ہوتا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بارے میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کام کم ہو رہا ہے، ڈیمانڈ کم، پہلے میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. یہاں جو ہمارا کرافٹ سیکٹر ہے، جو کلچر سیکٹر بھی، اس کی بھی بات کروں گا. اس میں سرکار پر نربھرتا بہت کم ہے. اس میں جو ایکچوئل پارٹیسپینٹس ہیں، کاریگر ہیں، پرفارمرس ہیں، ان کا اہم رول رہا ہے. سرکار کے بارے میں شکایتیں ہمیشہ رہی ہوں گی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اوور آل ڈیولپمنٹ ایجنڈا کا حصہ ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسکیمز بھی ہیں گورنمنٹ کی، مگر یہ سیکٹر میں ضرورت جس بات کی ہے وہ گراس روٹ لیول کی، آپریشنل لیول پر وہ لوگ جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کاریگر ہیں، پرفارمرس ہیں، یا جو سپورٹ سسٹم ہے اس کا. کیونکہ ایک کاریگر تو ایک جز ہے ایک پروڈکشن لائن میں، اس سے پہلے بھی پروڈکشن لائن میں بھی پوسٹ پروڈکشن یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا رہا، اور پرائیویٹ سیکٹر اچھی طرح کرتا رہا ہے. یہ کہنا ہے کہ سرکار کچھ کر پائے گی، مجھے نہیں لگتا اتنا کچھ کر پائے گی اس حد تک کہ ہینڈ ہولڈنگ جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ہونا چاہیے. وہ سرکار کی جیسی باقی اسکیمز ہیں اس میں یہ بھی ہے، کہیں کامیابی ہے، کہیں زیادہ کامیابی نہیں ہے. مگر اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسٹرینتھ اس کا پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کا کاریگر ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور اس کا جو بیک اپ ہے وہ بھی پرائیویٹ ہی ہے سارا، اور یہ اسی طرح سے چلتا رہا ہے. اس میں سرکار سے زیادہ امپورٹنٹ مارکیٹ ہے، ڈیمانڈ ہے، جو سرکار کے دست سے باہر ہے. کسی چیز کا ڈیمانڈ اگر کم ہے تو سرکار ایک حد تک ہی انٹروین کر پاتی ہے، باقی مارکیٹ فورسز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے.
وہ ڈیٹرمننٹ رہا ہے اس سیکٹر کا. جب مارکیٹس اچھے تھے تو کشمیر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کشمیر نہیں کر پایا. کشمیر کر پایا. جب ڈیمانڈ کم ہو گئی تو کشمیر میں یہ کام کم ہوا. ہاں کہیں کہیں تحریفات بھی ہیں, یہ نہیں کہ میں ٹوٹل اسٹیٹمنٹ جو میں دے رہا ہوں ہر سچویشن پر نہیں لگتا. مگر میں آپ سے یہاں کروں, جیسے شال کی بات آپ کر رہے ہیں, ایک وقت میں کشمیر شال سے پہچانا جاتا تھا. کارپیٹ وغیرہ سبسیڈیری تھے. ہینڈی کرافٹس میں کارپیٹ ہوا, پیپر میشے ہوا, ووڈ کارونگ ہوا. کشمیر کی جو پہچان تھی یا ہے 16 سینچری آن ورڈس, وہ ایک شال تھا. بہت کم ہو گیا بعد میں. انفیکٹ مڈ 90s میں تو اتنا کم ہو گیا تھا کہ ہم پاسٹ ٹینس میں بات کرتے تھے کہ شال بنتا تھا. گورنمنٹ آف انڈیا نے 82 میں پہلا جو پروجیکٹ ریوائول کا کشمیر میں شال کے بارے میں کانہا میں شروع, انسیڈنٹلی وہ اس پروجیکٹ کا انچارج میں تھا. تو لوگ ہی نہیں ملتے تھے, کاریگر نہیں تھے. ہم کانہا گئے, 10-20 لوگ ہم نے دیکھے, وہ بھی نارمل قسم کا کام کرتے تھے. اگر ان کو کہتے تھے کہ پرانا ڈیزائن کریے, وہ ہمارے سر میں چکر آ جاتا ہے کیونکہ اتنی انٹریکیسی اس میں تھی. میں آج آپ یہ سن کے میں کوئی آپ کو انکشاف نہیں کر رہا ہوں. کشمیر کا کانی شال جی, وہ میرے خیال میں جو 200 سال پہلے کا پروڈکشن لیول تھا, وہ پروڈکشن لیول اب آپ پہنچا ہے. جی, اس میں یہ نہیں کہ سرکار نے کچھ کیا ہے, ڈیمانڈ آگے بڑھ گیا. کشمیر میں انٹرپرینرشپ اب تھوڑا سا بدل گیا ہے, امپروو ہوا ہے. ایک وقت میں وہ انٹرپرینرشپ یہاں ختم ہو چکا تھا. کشمیری کا یہ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس والے ہیں, وہ اپنی سکسیس سٹوریز بتاتے تھے کہ ہم نے کتنا بڑا جھوٹ کسی کو بولا اور کتنی کانفیڈنس سے بولا تو مال بک گیا. آج وہ بات نہیں رہی ہے. آج انٹرپرینرشپ آیا ہے, پروفیشنل چیزیں آئی ہیں, پروفیشنلز اس میں آ گئے ہیں. اور شال کی پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. سطحی طور پر آپ کو اوپر سے میرے خیال میں نہیں لگ رہا ہے, مگر جب آپ اس میں گھس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کتنے کارخانے بن گئے ہیں اور کس نفاست سے, کس نزاکت سے, کس انٹریکیسی سے آج وہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ مارکیٹ فورسز ہو گئے, ہم نے کمپلیمنٹ کیا. انٹرپرینرشپ بھی آ گیا, پروڈکشن بھی آ گیا, کاریگر بھی آ گیا. ایک وقت میں نہیں تھا. اب قالین کی بات آپ کرتے ہیں. قالین ہمیشہ شال کا اس بارے میں آپ نے بتایا کہ کئی لوگ یہ اس طرح سے لغو بیان نہیں کرتے, ایگزیجریٹ بھی کرتے تھے, جھوٹ بھی بولتے تھے. وہ بات صحیح ہے, لیکن کچھ باتیں سچ بھی ہے. جیسے کہ نیپولین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبوبہ کو کشمیری شال پیش کیا تھا. اس طرح کی باتیں بھی ہیں ہماری جو تواریخ میں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی بادشاہوں کے بارے میں کہ انہوں نے کشمیری شال یہاں سے منگوائی. تو یہ کافی لوگ کشمیر کو اس حوالے سے بھی جانتے تھے, شال کے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ریسنٹ جس کو خریداری دکانداری کی بات کریں. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے, یہ تو نیپولین اتنا اہم نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے اہم یہ ہے مغل دور میں مغل امیروں کا جو درجہ ہوتا تھا وہ ڈیٹرمن ہوتا تھا اس سے کس کو بادشاہ کی طرف سے کتنا قیمتی شال مل گیا ہے. اچھا, تو دس ہیڈ بیکم اے اسٹیٹس سمبل, اے پروڈکٹ آف ڈیٹرمننگ اسٹیٹس سمبل آف اے پرسن. اور ان دنوں صرف کشمیر میں شال بنتا تھا. اب مغلوں کے پاس یہ کہاں سے بات چلی کہ آپ جتنا اچھا شال دیں گے اتنا وہ بڑا نوبل ہوگا, کیونکہ تحفے تحائف بادشاہوں کے ہوں. ایران سے چلا تھا یہ. ایران میں بڑا اہم تھا یہ موقع قجار ڈائناسٹی کے بعد بھی کہ نوبلز کو شالز دیتے تھے, اور ایران میں شال کی خاصی پروڈکشن ہوتی تھی. اس پروڈکشن میں اب اسکالرشپ بھی آ گیا. پہلے انفیکٹ 20 سال میں آپ کو کوئی اچھی سی کتاب ہینڈی کرافٹس کے بارے میں خاص کر کے نہیں ملتی. آج کل اویلیبل ایک کتاب ہے, ڈیزرٹیشن ہے 100 ایئرس آف شال. شال صرف کشمیر میں نہیں بنتا ہے, ایران میں بھی بنتا ہے, افغانستان میں بھی بنتا ہے, سنٹرل ایشیا میں بھی بنتا ہے, ہندوستان کے باقی حصوں میں بھی بنتا تھا. اس میں کشمیر شالز کا ایک خاص پال ہوتا ہے. تو قجار ڈائناسٹی میں شال دیتے تھے اپنے نوبلز کو ایران میں. مگر جو سب سے اچھا اور اونچا نوبل ہوتا تھا اس کو جو شال دیا جاتا تھا وہ کشمیر سے آتا تھا. اچھا, کیونکہ ہماری کوالٹی ان کے شال سے سب سے بڑا بہتر تھی. تو یہ تاریخ ہے. نیپولین تو ایک انسیڈنٹ ہے, ہم تو اس سے بھی بہت آگے تھے اس وقت میں. تو شال کی میں اس کی جو تاریخ ہے وہ ڈاکیومنٹڈ بھی ہے, اور ڈاکیومنٹریلی پتہ چلتا ہے کہ کشمیر شال جو ہے یہ ایک پروڈکٹ آف پیشن, پروڈکٹ آف ڈگنیٹی کے علاوہ پروڈکٹ آف پریسٹیج بھی تھا. اور بادشاہوں کے درا, بادشاہوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا بادشاہ پہ. پھر جب بادشاہوں کے محلوں میں کوئی چیز ہوتے وہ نوبلز کے
نیچے بھی ہوتا تھا. اگر آپ یہاں دیکھیں گے جیسے یہاں مغل گورنر ہوتے تھے وہ اکثر فارسی شاعری کرتے تھے, نوبل سے ملتے تھے, تو ان دونوں پینٹنگز ہوتی تھی, فوٹوگرافی نہیں. اکثر پینٹنگز میں نوبلز کے علاوہ جو ان کے سامنے لوگ بھی بیٹھے تھے ان کا بھی کشمیر شال کا کوئی نہ کوئی جز ہوتا تھا. ہماری تاریخ ڈاکیومنٹڈ تاریخ ہے. اگر ٹیکسٹ میں نہیں ہے پینٹنگز میں ہے, اور ٹیکسٹ میں جہاں ہے وہاں پینٹنگز کا بھی ایک دخل رہا ہے. میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں 100 سال پہلے جو ہمارے جتنے شال بیچنے والے تھے, جو کسٹمر ان کے پاس آتا تھا, تو وہ شال کے بارے میں باتیں یا ہینڈی کرافٹ کے بارے میں باتیں اتنا ایگزیجریٹڈ کرتے تھے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا ایگزیجریشن چل پڑا ہے. اب زمانہ بدل گیا ہے, اب نالج ہے, کسٹمر کو پہلے ہی پتہ ہوتا تھا میں کیا خرید رہا ہوں. اب تو وہ میٹ اب کشمیری انٹرپریٹ کر رہا ہے. وہ تقاضا, وہ جو تبدیلی کنزیومر مائنڈ میں ہے, وہ کنزیومر مائنڈ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہ اب بڑی حد تک یہاں. کچھ دن پہلے مجھ سے ایک ہوٹل کے ایک مالک تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ 1-2 سال پہلے یہ واقعہ شاید ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہاں کوئی لیڈی آئی تھی خریدار باہر سے, تو کسی نے اس کو ایک شال بیچا تھا 75,000 روپیز میں. تو اس نے کہا کہ ہمارے ہوٹل پہ وہ گیسٹ آئے شاید 1 سال کے بعد وہ لے کر کے, تو وہاں کسی نے اسے پوچھا کہ کتنے میں خریدا, اس نے کہا 75,000 میں. اس نے کہا کہ وہ 2 یا 3,000 سے زیادہ اس کی قیمت نہیں تھی. تو پھر اس خریدار کو یہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں انہوں نے کافی زیادہ پیسہ ہمیں چارج کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو فون کیا, جو کنسرنڈ حکام ہے شاید ڈپٹی ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹورزم کو شاید. تو انہوں نے کہا کہ بعد میں انہوں نے اسے وہ پیسہ واپس کر لے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امرتسر کے, باہر کے یا یہاں کے بھی جو اعلیٰ کوالٹی کے شال نہیں ہوتے, بہت اونچی قیمتوں پہ وہ بیچ ڈالتے ہیں. تو اس میں ایک سرکار کے باضابطہ ایک رول بنتا ہے, وہ پروٹیکٹ کر سکتی ہے جنوین چیز, جیسے کہ اب جیو ٹیگنگ کے ذریعے جو جی آئی بنتا ہے, اب اس سے ایک پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. یہ سرکار کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, تھوڑا دیر سے کیا, لیکن کیا ہے. تو اس میں ایک سرکار کا رول ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا, کوالٹی پروٹیکشن کا. دیکھیے یہ ڈیسینٹرلائز سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, تو سرکار ایک حد تک ہی کنٹرول کر پائے گی. اس میں یہ سچ ہے کاؤنٹر فیٹ چل رہے ہیں, اب کچھ زیادہ ہی چل رہے ہیں. اب کاؤنٹر فیٹ صرف یہی نہیں ہے کہ نقلی شال آپ بیچیں گے امرتسری. کاؤنٹر فیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسا دھاگا یوز کریں گے جو پشمینہ نہیں ہوتا ہے, جی ایسا دھاگا یوز کریں جو ہینڈ اسپن نہیں ہوتا, ہینڈ اسپن کے نام پر بیچتے ہیں. بالکل. اور بناتے تو آپ کانی شال ہیں مگر آپ مٹیریل میں یہ ساری باتیں ہیں. مگر سرکار کہاں تک کنٹرول کر پائے گی اس میں, کیونکہ سرکار کا عمل دخل بہت کم ہے. اس میں کوئی ریگولیٹری سلسلہ نہیں ہے کہ ہر شال آپ کے تھرو جائے گا, کسی ریگولیٹری یا ٹیسٹنگ اکوپمنٹ جو ہے ہر شال تب بکے گا جب وہاں سے پاس ہوگا. وہ ایسا کچھ نہیں ہے. دھوکے دی پہلے بھی ہوتی ہوگی, اب بھی ہوتی ہے. اب یہ جو آپ نے جی آئی ٹیگنگ کی بات کی ہے, اس میں ایک ان پٹ جو ہے یہ ٹیکنالوجی نے ہم کو پرووائڈ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک شال کو سرٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پیور ہے ان پیرامیٹرز میں, جیسے کوالٹی پیرامیٹر میں, اوریجنلٹی میں, صحیح دھاگے میں, اور آپ ایک ٹیگ لگاتے ہیں. پر یہ وہ والنٹری ہے, والنٹری ان دا سینس کہ ایز اے ٹریڈر, ایز اے مرچنٹ, ایز اے پروڈیوسر, اف یو وانٹ کہ یہ شال جیو ٹیگ, اگر نہیں چاہیں گے آپ تو نہیں ہوگا. دھوکہ دی ہے اس میں شک کی بات نہیں, مگر وہ دنیا میں کس پروڈکٹ میں نہیں ہے, وہ ہر چیز میں ہے. اب یہ ہے کہ دکان, اب مجھے لگتا ہے سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو کسٹمر ہے وہ جتنا ہوشیار ہوگا, جتنا وہ الرٹ ہوگا, جتنا وہ جانکار ہوگا, اس سے دھوکہ, وہ اس حساب سے ہی دھوکہ کم کھائے گا. یہ کہنا ہے کہ دھوکہ دی ایلیمینیٹ ہوگی, سرکار کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا ہے یہ پروڈکشنز کا.
نہ سیل ریگولیٹ کرتا ہے. میرے پاس ہزاروں مثالیں، آپ نے 10 مثالیں دی جہاں خرابیاں بھی ہوئی ہیں. میں اس صنعت کے ساتھ وابستہ ہوں. ہوتی ہیں، آپ کا بالکل صحیح ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اس کو سرکار کنٹرول کر پائے گی. ایک سیلف ڈسپلن ہے. دیکھیے اس سے ایک غلط، آپ نے مجھے ایک واقعہ بتا دیا، اس آدمی یا اس لیڈی نے کسی کو ایک چیز بتا دی، مگر اس سے ٹریڈ امپیکٹ ہوتا ہے، ٹریڈ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی گارنٹی یہ ہے کہ یہ جو سیلر ہے، جو مرچنٹ ہے یا پروڈیوسر ہے، جتنا وہ دیانتداری کے ساتھ بیسک پروفیشنل ریکوائرمنٹس پورا کرے گا، اتنا اس کا مارکیٹ بڑھ جائے گا. آپ کو اپنی شہرت اور اپنی اتھنسٹی خود قائم رکھنی ہے. سرکار نہیں کر پائے گی، وہ ٹریڈ کر پائے گا، اور وہ مجبوری ٹریڈ کی ہے، اور وہ ضرورت ٹریڈ کی ہے. سرکار ٹھیک ہے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، کہیں ایک غلطی ہو گئی، 100 شال میں 1 شال ان کی نوٹس میں آیا، تو ذمہ داری بہرحال فرسٹ اینڈ فورموسٹ بیچنے والے کی ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ جتنا وہ دیانتداری کے ساتھ کوالٹی پیرامیٹرز مینٹین کرے گا، اتنا اس کا پروڈکشن کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا، پروڈکٹ کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا. پروڈکٹ بھی ایک پیشن ہوتا ہے، وہ پیشن پیورٹی پر قائم ہے. اگر آپ نے اس میں ملاوٹیں کی ہیں تو ممکن ہے 1-2 پیسز میں یا وقتی طور پر آپ کامیابی حاصل تو کر پائیں گے، مگر وہ کامیابی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. خوش قسمتی سے اب ٹریڈ کو آہستہ آہستہ پتہ چلا ہے، مگر جیسے میں کہہ رہا تھا 10 لوگوں میں 2 لوگ خراب بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ خرابیاں کرتے ہیں. تو سیلف ڈسپلن ہی ایک جواب ہے اس کا. سرکار کا ریگولیٹری میکنزم نہیں کر پائے گا، کتنا بھی کریں نہیں ہو پائے گا. ہمارا مشاہدہ ہے کہ 90 سے پہلے یہاں بہت سارے ڈیزائنز بنتے تھے قالین کے، اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس کے ساتھ وابستہ تھی. آہستہ آہستہ وہ تعداد کم ہوئی ہے، مختلف وجوہات ہیں اس چیز کے، لیکن کچھ ڈیزائنز ہیں جو یہاں پہ خاص طور سے یہاں پہ بنتے تھے. ایرانی ڈیزائنز یہاں پہ یہ بنتے تھے بہت سارے. آپ نے ذکر کیا اس کا سلک کارپٹ کا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ میرے خیال سے 70 تک یہاں پہ بنتے تھے نوٹس کے. بہت کم اب بنتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. کیا کرنا چاہیے اس صنعت کو بچانے کے لیے، ڈیزائنز کو، کوالٹی کو بچانے کے لیے قالین کی کشمیر میں؟ دیکھیے جو آپ نے ڈیزائن کی بات کی، ایک وقت تھا کہ یہ بہت ضرورت تھی، ہمارے پاس ڈیزائنز نہیں تھے. میں شال کی بات کر رہا ہوں. جب یہ 80s میں ریوائول کی بات چلی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بنائیں گے، کیونکہ یہ ایک اسکرپٹ پر شال بنتا ہے، تعلیم جس کو آپ کہتے ہیں. ہمارے پاس تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی. کچھ اسکول آف ڈیزائن میں اویلیبل تھی تعلیم، اور پروڈیوسر تو سارے لگ بھگ بند ہی ہو چکے تھے. مین تاجر جو تھے، جو بنانے والے تھے، اب چھوٹے چھوٹے وہاں کچھ میوزیم میں بھی پڑھا تھا. اس وقت بہت ضرورت پڑی اس کی کہ ہمیں اسکرپٹ مل جائیں، تعلیم مل جائے. خوش قسمتی سے مل بھی گئی، خاص کر اسکول آف ڈیزائنز میں. میں اس کے لیے کریڈٹ دیتا ہوں ترلوک کول صاحب کو، جو وہاں ڈائریکٹر رہے بڑی دیر تک اسکول آف ڈیزائن میں. انہوں نے تعلیم جمع بھی کی تھی اور محفوظ بھی کی تھی، جو ریوائول میں ایک اہم رول. جو ہمارے لیگسی ڈیزائنرز جو تھے، ہاں جو پرانے ڈیزائنرز تھے، ان کا اسکرپٹ نہیں تھا، ہمارے پاس تعلیم نہیں تھی. تو بنانا اس کے بغیر مشکل ہے. جب آپ کے پاس تعلیم ہوتی ہے، تعلیم آپ کو رنگ، نمبر آف نوٹس، نمبر آف تھریڈس بتا دیتا ہے. اس کے بغیر پتہ نہیں تھا ہم کو، مگر خوش قسمتی سے ترلوک کول صاحب نے وہ کام کیا تھا، اچھی طرح ہو گیا تھا. اب زمانہ بدل گیا، اب کمپیوٹرائزیشن آ گیا. اب ڈیزائن کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. اب کمپیوٹرائزیشن سے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی بیک اپ اویلیبل اتنا ہے کہ ڈیزائن کا ایشو سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. اب ڈیزائن مارکیٹ کی نبض نہیں سمجھتا ہے، وہ الگ بات ہے. مارکیٹ کا ڈیمانڈ نہیں سمجھتا ہے، وہ الگ بات ہے. اب آپ نے کہا کہ اس کو ریوائیو کیسے کریں. ایک وقت میں کشمیر آٹومیٹکلی گریویٹ ہوا تھا، خاص کر قالین کے معاملے میں. سپیریئر ڈگری کے قالین بنانا. سپیریئر ڈگری کے قالین میں 2 ڈیٹرمنٹس ہیں. ایک آپ اون کون سا استعمال کرتے ہیں اور ریشم استعمال کرتے ہیں. جتنا پتلا اور مہین ہوگا اتنے نمبر آف ناٹس زیادہ آ جائیں گے. تو ایک وقت میں خاصا کام ہوا تھا. بیچ میں ڈیمانڈ کم ہو گیا، خاص کر یورپ کے ڈپریشن نے ایک بڑا نقصان ہمارا قالین کا کیا. اور یہاں کاریگر بہت کم ہو گئے، لگ بھگ ختم ہو گئے. جب مارکیٹ ڈیمانڈ تھوڑا سا پک اپ کرنے لگا، تب ہم تیار نہیں تھے، ہم پیچھے پڑ گئے تھے.
تو سرکار تو خیر میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا دخل نہیں ہے ڈیمانڈ بڑھانے میں، ڈیمانڈ میٹ کرنے میں اس کے بعد ٹریڈ کی بات کرتا. میں نے دیکھا افغانستان میں اچھے قالین اب بنتے ہیں. یہ خبر یہاں نہیں پہنچی ہے، میں بھی جب میں اس سیکٹر میں گھومتا رہتا ہوں، وہ سلک کارپیٹ بنانے لگے ہیں اور اچھے خاصی تعداد میں سلک کارپیٹ بناتے ہیں افغانستان. ہاں بالکل. ایران میں تو خیر بنتا ہی تھا. یہاں ضرورت ہے اس میں انٹرونشن کی کہ ہم کیوں پیچھے پڑ گئے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈ اینڈ گورنمنٹ، کامرس اینڈ گورنمنٹ، مرچنٹ اینڈ گورنمنٹل ایجنسیز اگر مل جائیں تو اب سکوپ ہے، کیونکہ ڈیمانڈ ریوائیو ہو گیا ہے. اب سرکار کس حد تک کر پائے گی، مجھے وہ خود انڈیپینڈنٹ آف ٹریڈ، مجھے اس میں زیادہ امید نہیں لگتی. دی انیشیٹو ہیز ٹو کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر. جو ہمارے یہاں اچھے خاصے کارپیٹ ایکسپورٹرز، ہمارا مین انہیں شروع کرنا ہے. میرے خیال میں سرکار بھی مور دین ولنگ کہ اس کو مدد کر پائیں. بڑے بڑے چیلنج جو ہے نا، جیسے چائنا سے سب سے بڑا چیلنج اب آ رہا ہے چائنا سے قالین کو بھی. تو اس میں سرکار تو کئی چیزیں کرتی ہے، کبھی کبھی سرکاریں تو پروٹیکشنزم کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں کرتی ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. تو کیا آپ کے دیکھیے اب سرکار کا ہاتھ ٹیکسیشن کی حد تک ہے. کسٹم ڈیوٹی امپورٹ کرنے کے لیے، پھر ایکسپورٹ کے لیے جو ڈیوٹیز لیوی ہوتی ہیں، ایک مارجن آف پرائس اس سے ایڈجسٹ ہوتا ہے. یہ جو ہم قالین کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہمیں چین قالین بناتا ہے، مگر سبوں کو پتہ ہے کہ مشین میڈ قالین خریدتے ہیں. تو ہمارا جو مارکیٹ سیگمنٹ ہے وہ اس میں کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے. چائنا کارپیٹ تو بناتا ہے، مگر جس کارپیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ایک اورینٹل کارپیٹ کی بات کرتے ہیں، کلاسک کارپیٹ کی بات کرتے ہیں، ہاتھ کا بنا کے. وہ ایک سیکٹر الگ ہے. اس میں سرکار ایک حد تک تو رول ہے، مگر بنیادی طور پر سرکار نے پرائیویٹ سیکٹر کو کنونس کرنا ہے اس بات پر کہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس میں ہماری روزی ہی نہیں تھی. ہمارا ایک بنیادی طور پر پروڈکٹ تھا جو ہم کو اکنامکلی بہت سپورٹ کرتا تھا، کاریگر کے لیول پر بھی اور اس سے اوپر بھی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہ جو مرچنٹس ہیں کوشش نہیں کر پا رہے ہوں گے، کرتے ہوں گے، مگر ایک ایزی گوئنگ سلسلہ ہے. جو قالین یہاں بنتا ہے اس کا خریدار بھی آ جاتا ہے. انوویشن اور نیا مارکیٹ ڈھونڈنا اس حد تک ہمارا مرچنٹ پروڈیوسر نہیں پہنچا ہے. اس نے اس درجے کو ٹچ کرنا ہے. اب پتہ نہیں سرکار کتنا کر پائے گی. سرکار میں بھی آپ جیسے مجھ جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، تو سارے لوگوں میں صلاحیت اور قابلیت ہوتی نہیں. اور سرکار میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جس جاب کے لیے جس آدمی کو رکھنا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اس میں راؤنڈ اسکوائر پیگس اینڈ راؤنڈ ہولز کی بات ہو جاتی ہے. وہ اس کا شکار ہینڈی کرافٹ بھی ہو گیا ہے. اگر اچھے لوگ آ جائیں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ، یہ جو آپ نے سوال کیا اور جو بہت موزوں سوال بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. ووڈ کارونگ میں یا جو ہم پینلنگ، ٹرلس ورک، پنجرہ کاری وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہوٹلز بھی یہاں پہ تھے، کچھ پیلسز وغیرہ یہاں، جہاں پہ اس کا استعمال ہوا ہے اور جس پہ فخر بھی ہے ہمیں کہ ابھی تک وہ موجود ہے. ہم باہر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹل وہاں پہ بنتے ہیں، بڑے اسٹرکچرز وہاں پہ بنتے ہیں، اور مختلف ممالک سے لوگ اس کی سیلنگ، پینلنگ، بہت ساری چیزیں اب تو آتی ہیں، مختلف مواد سے بنتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ باہر نہیں جاتے ہیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ اگر یہ دروازہ کھلے گا، یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز میں یہ چیزیں
برآمد کرنے کا, ایکسپورٹ کرنے کا اور وہاں پہ یہ چیزیں لگانے کا, تو کافی اس کو فروغ مل سکتا ہے صنعت کو. اس میں کیا دقت آتی ہے؟ ایک خوشائند بات ہو گئی ہے پچھلے 20 سال میں, وہ یہ کہ کلچرل ٹورزم بہت بڑھنے لگا ہے. جی. اب کلچر ٹورزم کیا ہوتا ہے؟ کلچر ٹورزم ہوتا ہے کہ جو کلچرل پروڈکٹس ہیں وہ آپ کے مونومنٹس ہیں, آپ کا نیچرل ہیریٹیج ہے, جی. آپ کا مین میڈ ہیریٹیج ہے, اور آپ کا کرافٹ ہے نا. یہ کلچرل پروڈکٹ سبوں کو کلچرل پروڈکٹ سمجھو. کلچرل ٹورسٹ جو ہے وہ دنیا میں ٹورزم میں سب سے اچھا گریڈ اور لیول آف ٹورزم مانا جاتا ہے. 2 وجوہات ہوتی ہیں. جی ہاں. یہ جو لیجر ٹورسٹ ہوتا ہے نا 4 دن رہ کے بھاگ جاتا ہے, 2-3 دن پہلگام گیا, گلمرگ چلا گیا, سونمرگ چلا گیا, دیکھا تو بھاگا. کلچر ٹورسٹ ہوتا ہے وہ 2-4 دن اور رکتا ہے. ٹورزم میں بڑا ریکوائرمنٹ یہ ہوتا ہے, بڑی امپورٹنس کی بات ہوتی ہے کہ جو ٹورسٹ آپ کے ہاں آتا ہے اس کا سٹے آپ کیسے ایکسٹینڈ کر پاتے ہیں. اور سٹے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اب ٹورزم انڈسٹری ایز سچ جی اس بات پر سہمت ہے کہ کلچرل ٹورزم ہی ایک چیز ہے کہ ہم ٹورسٹ کا سٹے ایکسٹینڈ کر پائیں. یہ ایک اوور آل میں بات کر رہا ہوں. اب آپ ہوٹل میں رکتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل ہے, جی. وہ تو چلے گا. بزنس ٹورسٹ بھی ہے, مینلی وہ بزنس ٹورسٹ اٹریکٹ کرتا ہے, کانفرنس ٹورسٹ کرتا ہے. یہ جو فٹ فالز ہیں, یہ ایک ایسا عام ٹورسٹ جو نکلتا ہے وہ اس ہوٹل میں رہنا بڑا پسند کرتا ہے جس ہوٹل میں ایک کنیکٹ ہو اس علاقے کے دستکاری کے ساتھ, اس علاقے کلچرل پروڈکٹس کے ساتھ. وہ پسند کرتا ہے وہاں ٹھہرنا. آپ اپنا مشاہدہ کریں. یہاں زیادہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے, 3-4 ہیں, مگر ان ہوٹلز میں بھی کشمیری دستکاری کا سفیشینٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. جی. 4 اسٹار یا 2nd ٹائر 3rd ٹائر ہوٹلز جہاں جو آ گئے, میں ایک عام سطحی ہوٹل کی بات نہیں کرتا ہوں جس کا مکان نے 20 کمرے بنا دیے, میں ایک ہاسپٹلٹی سیکٹر کے پروفیشنل ہوٹلز کی بات کرتا ہوں. وہاں آپ دیکھیں گے ہینڈی کرافٹ کتنا آ گیا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے ختم بند کتنا آ گیا, اس میں آپ دیکھیں گے پیپر میشی کی ہینگرز کتنی آ گئی ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے سینٹر پیس کارپیٹ کتنا آ گیا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ووڈ کارونگ کا فرنیچر کتنا آ گیا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس ووڈ کارونگ کے شوق میں نہیں کر رہے ہیں, اس کا ایک ڈیمانڈ ہے, اس کا جو کسٹمر ہے اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوں وہاں ووڈ کا پروڈکٹ ہے, وہاں پیپر میشی اویلیبل ہے. آہستہ آہستہ جتنا کلچرل ٹورزم بڑھے گا, اور خوش قسمتی سے دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ کلچرل ٹورزم, یہ بات بڑھے گی. جہاں تک اب بزنس ٹورز کا معاملہ ہے, 5 اسٹار, بڑے 5 اسٹار, 6 اسٹار, 7, وہ ایک الگ لکشری برانڈ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا میجر جو فلو آف نمبرز جو ہیں وہ مڈ سیگمنٹ کے نمبرز ہیں. اوپر کا معاملہ چھوڑ دیں, آپ نیچے کے معاملے بھی چھوڑ دیں, مڈ سرکٹ کی بات کریں. مڈ سیگمنٹ میں کلچرل ٹورسٹ کا بڑا اہم حصہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ہوٹل والا سوچتا ہے کہ میرے کمرے میں والنٹ کا فرنیچر ہونا چاہیے. آفٹر آل یہاں وہ باقی چیزیں بھی ہو سکتی, تو اس نے کیوں اتنا انٹریکیٹ 3 گنا قیمت پر ایک ٹیبل لگایا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, ایک مطلب ریکوائرمنٹ جس کو ریکوائرمنٹ آف مائنڈ کہتے ہیں وہ پوری کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ایک پروسیس ہے جو شروع ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اب لگتا ہے کہ جتنا کرافٹ لوکل پروڈکٹ ہم زیادہ استعمال کریں اپنے ہوٹلوں میں, اتنا ہمارا کسٹمر سیٹسفیکشن کا لیول بڑھ جائے گا. ایک تو یہ ہوا نا کہ ہم نے ہوٹل میں یہ چیزیں لگا دی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو باہر ہوٹل بنتے ہیں اور بہت سارے اسٹرکچر جو باہر بنتے ہیں, اس میں بھی سکوپ ہے یہ چیزیں برآمد کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنے کا, وہاں یہ لگانے کا.
اس میں کیوں نہیں ہو رہی کوئی بڑی کوئی پیش رفت؟ دیکھیے لکشری سیگمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی. لکشری سیگمنٹ میں یہ ایک فیلئر ہینڈی کرافٹ کا رہا ہے. اور میں کشمیر کے ہینڈی کرافٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے دیش کے ہینڈی کرافٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اتنا ہینڈی کرافٹ کا یوزیج لکشری سیگمنٹ میں نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں کچھ غلطی ڈیزائنرز کی بھی ہے, کچھ غلطی پروڈیوسرز کی بھی ہے جی. کہ ہم وہ کوانٹیٹیز نہیں بنا پاتے ہیں جتنا ہو. دوسرا اٹریکشن یا اچھا لگنا کسی چیز کا, اس چیز کے استعمال کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے. جی. لائف بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. لائف کے علاوہ اویلیبلٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ 7-8 فیکٹر ہیں, ایک ہی فیکٹر نہیں ہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہوٹل والے کو اتنا ویلیو نظر نہیں آتا ہے کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے. تو اس پہ کام تو کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا 1 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے کسی الٹرا لکشری ہوٹل میں ٹھہرا تھا. وہاں میں نے کہا اکت کے ہینگنگس لگے. اکت ایک ڈیزائن ہے کپڑا بنانے کا, کپڑے کا, اس میں ساڑی بھی بنتی ہے. ٹائن ڈائی ہے, زیادہ تر ساؤتھ میں ہوتا ہے, خاص کر آندھرا پردیش میں, تو تلنگانہ میں. تو میں نے دیکھا انہوں نے بڑے پینل لگائے تھے. تو میں نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا جو ہمارا انٹیریئر ڈیزائنر ہے وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ اکٹ کے ہی پینل بنائیں گے ہم, اس میں کوئی نیا پروڈکٹ نہیں لگائیں گے. میرے خیال میں ایک درجے پر آہستہ آہستہ ہونے لگا ہے, ڈیولپ ہونے لگا ہے. ہو رہا ہے. کچھ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کئی سال میں, جس میں آپ کی آرگنائزیشن کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے. جیسے کہ 2021 میں یونیسکو کریٹو سٹی ڈکلیئر کیا گیا سری نگر کو, اور اس کے بعد 2024 میں ورلڈ کرافٹ سٹی. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. کچھ آرگنائز بھی کیے گئے, محکمہ ہینڈی کرافٹس اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کچھ آرگنائز ٹورز بھی کیے یہاں پہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے, یا ایسے ہی ون آف ہے کہ ایک بار کسی کو دکھایا تو معاملہ ختم؟ اس کا خاطر خواہ نتیجہ بہرحال ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ اب دیکھیے دنیا میں جو مارکنگ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کس لیول پر بیٹھے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. مارکنگ کا مطلب یہ کہ آپ کا ریکگنیشن لیول کیا ہے, آپ کا ایکسیپٹنس لیول کیا ہے. یونیسکو ہیریٹیج سٹی جو ہے, یہ جو پروگرام ہے کریٹو سٹیز نیٹ ورک کا, یونیسکو کا پروگرام ہے. آفٹر آل یہ کرتا کیا ہے, یہ دنیا میں ان شہروں کو دیکھتا ہے جن شہروں میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے, کریٹیوٹی کا عمل بہت زیادہ ہے. اور کرافٹ کو ایک کریٹیو عمل ہی سمجھا جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ کرافٹ کو یہ درجہ دے رہا ہے, یہ انسانی صلاحیتوں کا ایک ریپرزنٹیشن ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. وہ بات تو ہو چکی ہے. اب یہ صلاحیتیں کہاں زیادہ موجود ہیں, ان شہروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آج کا جو شہری ہے, عام انسان ہے, وہ اس چیزیں دیکھتا ہے. جیسے آپ برانڈ جس کو کہتے ہیں, ایک برانڈ بن گیا ہے کہ یونیسکو اگر کسی شہر کو کہتا ہے کہ اس شہر میں کرافٹ میں, دستکاری میں, کریٹیوٹی میں اعلیٰ معیار ہے, اور ہم وہ اعلیٰ معیار ریکگنائز کر رہے ہیں, اس لیے اس شہر کو انسکرائب کر رہے ہیں. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اسٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے تاج محل ہے. تاج محل کیا ہے, پتھر ہے, راجستھان سے آیا ہوا سفید ماربل ہے, مگر اس ماربل کو جوڑنے میں, ایک پروڈکٹ بنانے میں جو ایک پروسیس ہو گیا اور فائنل پروڈکٹ بن گیا, وہ دنیا کا شاہکار بن گیا. اسی طرح دھاگا ہر جگہ اویلیبل ہے, رنگ بھی ہر جگہ. جیسے امتزاج ان کا ہمارے کاریگروں نے کیا, انہوں نے اپنی تجارت اپنے ہاتھوں سے تاج محل تعمیر کیا آف اے ڈفرینٹ لیول. اس کا ریکگنیشن جب ہو جاتا ہے, اور وہ ایک با اعتبار ادارہ یونیسکو کا جیسا ادارہ کرتا ہے, تو عام ذہن سمجھتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس چیز کی دستیابی ہے, موجودگی ہے, اویلیبلٹی ہے. ایک ڈیفیوز سا اثر ہے, مطلب آپ کوانٹیفائی نہیں کریں گے A+B=A&B, وہ نہیں ہے. ایک ڈیفیوز سا عمل ہے, ایک ذہن پر اثر کرتا ہے کہ اگر آپ کو اچھی دستکاری خریدنی ہے, اس کے لیے سری نگر ایک شہر ہے, کیونکہ یونیسکو نے یہ تسلیم کیا ہے. آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, یہ جو انٹیک جس کا ذکر, جس کی آپ اسٹیٹ کنوینر ہے کئی سال سے, اور آپ کا کافی اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے, تو اس میں کیا کیا مصروفیات ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہے آج کل؟ دیکھیے انٹیک
84 میں بنا. جی. یہ کوئی بہت پرانی آرگنائزیشن نہیں ہے. پورے دیش میں جو ہمارا مونومنٹل ویلتھ ہے, بلٹ ہیریٹیج ہے یا انٹینجیبل ہیریٹیج ہے, وہ اتنی زیادہ ہے. اور یہ تو حیرانگی کی بات ہے کہ ہمیں 84 میں یاد آ گیا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو اس کو پروموٹ کرے گی. پروموشن کے ساتھ ساتھ اس کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس جیسے کنزرویشن کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی ان کا اسٹرکچرل سپورٹ کتنا ہے, ہمیں اگر کہیں ریبلڈ کرنا ہے اس میں کیا کیا خاص باتیں, یہ سارے عمل ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنا, ڈاکیومنٹ کرنا, ریسورس میپنگ کرنا, 84 میں شروع ہوا, زیادہ پرانا عمل نہیں ہے. تو اس لیے نیشنلی بھی یہ ہندوستان ایک لیٹ ارائیول ہے. 84 میں ہمارے پورے دیش میں ایک بھی کنزرویشن آرکیٹیکٹ نہیں تھا, پورے دیش کی بات کر رہا ہوں. 84 کے بعد ہی انٹیک کے آنے کے بعد کنزرویشن آرکیٹیکٹ میں پہلے آپ کو بتا دوں ہوتا ہے کہ ایک بلڈنگ ہے یا ایک جگہ, قلعہ ہے آپ کے سامنے, مسجد ہے, زیارت ہے, اس میں اوور پیریڈ آف ٹائم خرابیاں ہوتی رہتی ہیں. ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک گرا دو, نیا بنا دو, جو بن سکتا ہے, جو ہوتا رہا. ایک اور عمل ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ہم پہلے دیکھیں گے اس میں خرابی کتنی ہے, اور صرف وہی ایڈریس کریں, ریموو نہ کریں, نیا نہ بنائیں, ریسٹور کریں. تو کنزرویشن میں ایک پرنسپل ہے, اٹ از بیٹر ٹو ریسٹور دین ٹو ریبلڈ, کہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسک ڈیفینیشن ہے. یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں تھے. انٹیک کا سب سے بڑا یوگدان یہی ہے. اس لیے ہم بھی اسی پروسیس میں ہیں. ہمارے یہاں بھی کشمیر میں جب تک انٹیک یہاں 2004-05 میں نہیں آیا, تب تک یہاں کنزرویشن آرکیٹیکٹ سمجھتا بھی نہیں تھا. جو آرکیٹیکٹ نے پک اپ کیے ان کو ٹریننگ کر کے وہ کنزرویشن آرکیٹیکٹ بن گئے. آج کے وقت میں یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ کو کسی بلڈنگ کو گرانے کی, پرانی عمارت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی حیت اور حیثیت ہم اسی فریم میں رکھیں گے جس فریم میں یہ بنا تھا. ایک تو ہم وہ کرتے ہیں. دوسرا ہم ڈاکیومنٹیشن بہت کر رہے ہیں. ڈاکیومنٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کرافٹ کا ڈاکیومنٹیشن ہم کرتے ہیں, تعمیرات کا ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں, زیارات کا ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں. اور ڈاکیومنٹیشن میں یہ صرف کہ تعمیر کا جو اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کا ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہیں, تاکہ محفوظ کریں ان چیزوں کو جو ہمارے پاس ہمارے پرانے وقت سے آئی ہوئی ہیں, اور ان کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے جس میں اس کا کوالٹی کمپرومائز نہ ہو اور اس کا ہسٹورک ویلیو کمپرومائز نہ ہو, وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہمارا ہی ادارہ وہ سمجھ رکھتا ہے, اور جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, وہاں کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن میں بہت کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک پروگرام اس کو ہم کہتے ہیں آرٹ انٹیگریٹڈ لرننگ. تعلیم تو بہرحال تعلیم ہے ہی, مگر اس تعلیم میں آرٹ کا دخل کم ہو گیا ہے. تو ہمارا پروگرام ایک ہے جس میں ہم اسکولز میں, کالج میں ورک شاپس کر کے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ آرٹ کو, ہسٹری کو, کلچر کو میڈیم آف ایجوکیشن بھی بنا سکتے ہیں. ایک اسٹرکچر پروگرام ہے جس میں اس میں وقت ہمیں نہیں ہے بتانے کا. ایک اہم کام ہم وہ بھی کر رہے ہیں. ایک زمانے میں یہاں پہ کشمیر کو جانا جاتا تھا. محمد اللہ تبت بکال ایک آئیکن تھے صوفیانہ موسیقی کے, یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ. تو آہستہ آہستہ ہم اس کے کم ہو رہے ہیں. بیچ ہم نے دیکھا ایک خواتین کا ایک گروپ بھی, اور وہ محمد یعقوب, انہوں نے بھی وہ ترتیب دیا تھا آپ کے اس میں ثقافت ایریا میں, تو وہ ان کو سکھا رہے تھے. آہستہ آہستہ یہ بھی تقریباً غائب ہوتے جا رہے ہیں. اس طرح سے جو انسٹرومنٹس سے بناتے تھے لوکل, وہ کام بھی آہستہ آہستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کسی جگہ پہ. تو انٹیک یا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان چیزوں کو بچانے کے لیے؟ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں, اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو خاص کر صوفیانہ کی بات کریں گے ہم.
تو جنرلی کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی موسیقی آج کے نسل کو اس میں کوئی خاص دلچسپی ہے نہیں، عام تاثر یہی ہے. آج کل کوئی محمد عبداللہ تبت وکال نہیں ہے، غلام محمد قالین باب نہیں ہے، سدھ جو نہیں ہے، رمضان جو نہیں ہے. ایک تو یہ عام ہے کیونکہ یہ تو پرانے زمانے کا معاملہ تھا. مجھے یہ بتائیں ساؤتھ انڈیا میں جو میوزک ہے، موسیقی ہے، جو ڈانس فارمز ہیں، وہ بھی تو اتنی ہی پرانی ہیں. اس کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہ فلرش ہوتا ہے، چل رہا ہے ابھی بھی. تو ہمیں کیوں پرانا لگنے گا؟ ہم کسی الگ پلانٹ پر نہیں رہ رہے ہیں نا. ہم ہسٹوریکل زون میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اسی میں ساؤتھ بھی رہتا ہے. وہاں کیوں فلرش کر رہا ہے؟ یہاں کہتے ہیں یہ بڑا پرانا معاملہ ہے، یہاں دلچسپی نہیں ہے. آپ 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں ایک ریسیٹل میں بنگلور میں اور وہاں جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کو. وہ ریسیٹل وہی ہے جو 200 سال پہلے وہاں ہوتا تھا، کوئی نیا عمل نہیں تھا. روی شنکر ستار بجاتا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، 6 مہینے ویٹ کرتے ہیں. یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں کیوں ہم کو پرانا لگنے لگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ایلیمنٹس تھے، اس میں جو طریقہ تھا، قدردانی تھی، وہ نہیں رہی. اچھا، مجھے نہیں لگتا یہ کشمیری ساؤتھ انڈین جو کلچرل احساس رکھتا ہے اس سے مختلف ہے کشمیر کا. وہ شعور نہیں ہے کلیکٹیو. مجھے لگتا ہے کلیکٹیو شعور تو وہی ہونا چاہیے. میں تو نہیں بلیو کروں گا یہ کہ ساؤتھ میں تو ٹھیک ہے، کشمیر میں بدل گیا. نہیں، کیوں بدلے گا؟ کتھک دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیے کتنے یہاں کیوں بدلے گا؟ یہاں بھی یہاں اویلیبلٹی نہیں ہے اور اس میں سرکار کا پروٹیکشن بہت کم ہے. اور سرکار کا پروٹیکشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک اسکول بنایا، اسکول آف سفیانہ موسیقی کلچرل اکیڈمی نے بنایا، محمد اللہ تبت، میرے خیال میں غلام محمد قالین باب صاحب تھے اس کے ساتھ. 3-4-5 سال کے بعد بند ہو گیا. یہ سرکاری عمل لگ رہا تھا. تو اس کے لیے ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے اور ایک کنسیڈرڈ پروسیس کی ضرورت ہے، جس میں جو اس کے آج کے محمد یعقوب قالین باب کی بات آپ نے کی، ان کے دادا تھے غلام قالین باب کے گرینڈ سن ہیں محمد یعقوب. باقی بھی لوگ ہیں جو اس کو آگے چلانے میں مددگار ثابت ہوں گے، مگر ان پر ہی یہ سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے. ایسے سیکٹرز میں اسٹیٹ بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ اسٹیٹ میں اپریسیشن ہونی چاہیے. تو ایک پریلیمنری ریکوائرمنٹ ہے نا، بنیادی ریکوائرمنٹ وہ ہے کہ پہلے اسٹیٹ اس چیز کو اہم سمجھے، تب وہ ایکٹ کریں گے. ہم اس ماحول میں اب آ گئے ہیں کہ یہاں لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے، تو وہی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ آپ آرٹ اور یہ ساری چیزیں اس میں انٹیکٹ میں آتی ہیں، اور یہاں پہ لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں کئی چیزیں. جیسے کہ آپ نے خود ہی ذکر کیا اس کا، صوفیانہ موسیقی کا ایک اور صنف ہے کشمیری ادب کی، وہ ہے کشمیری مرثیہ. تو اس میں ڈفرینٹ وزن ہوتے ہیں، ہر ایک مرثیہ کا الگ الگ ہوتے ہیں، بہت ہی ڈیولپڈ، اور ایک مرثیہ میں کئی اس میں جز ہوتے ہیں جن کے الگ الگ وزن ہوتے ہیں. اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس میں ڈسٹنکشن کیا ہے. اس پہ کام تو نہیں ہو رہا ہے سرکاری سطح پر. بالکل نہیں کر رہے، سرکاری اور سماجی سطح دونوں سطحوں پر. سماجی سطح پہ بہت کم لوگ، وہی میں نے کہا نا، دونوں. اگر سرکار کرے گی، صرف سرکار نہیں کر پائے گی، اس کا سوشل سپورٹ ہونا چاہیے. سوشل سپورٹ بھی نہیں ہے. آپ نے مرثیہ کا ذکر کیا، ہمارے اور بھی یہاں فارمز تھے ریسیٹلز کے. آج اب میں جس شہر میں پلا ہوں وہاں مسجدوں میں اور زیادہ گاؤں میں نعت خوانیاں بہت ہوتی تھیں، منقبت خوانیاں بہت ہوتی تھیں، وہ بھی بدل گئی. اب مرثیہ کا کہہ رہے ہیں کہ صرف مرثیہ ہی نہیں اس کا شکار ہوا، ہمارے تساہل کا شکار ہوا، باقی چیزیں بھی ہو گئی. یہ ساری بہت ساری جن کی وجہ سے سری نگر شہر کو یا کشمیر کو جانا جاتا، جیسے کہ اوراد فتحیہ، اس کا ایک مخصوص طرز جو چلا ہے سے زیادہ یہ مخصوص ترک ہوتا تھا دعائے صبح کا، وہ لگا وہ ختم ہو چکا ہے. مطلب کئی چیزیں ہیں، ہاں بہت ساری چیزیں چلی گئی. مجھے لگتا ہے اس کا سوشل کنسرن ہونا چاہیے. آپ کا سماج جو ہے اس کو اس کی کمی محسوس ہونی چاہیے، جیسے آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے. یہ الزام اور یہ ضرورت جو ہے وہ پوری سرکار کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ آپ کے میری طرف سے ہوگی. یہاں سوشل انسٹیٹیوشنز ختم ہو گئے جو یہ چیزیں آگے چلاتے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو فریکچر ہونے کا، جو ہمارا بکھرنے کا ایک پروسیس ہے، اس بکھرنے کے پروسیس میں یہ چیزیں بھی خراب ہو گئی ہیں ہماری.
یہ الگ معاملہ ہے کہ کشمیر مشکل حالات سے گزرا ہے، اور مگر کشمیر پہلی بار ان مشکل حالات سے دو چار نہیں ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، مگر ایک کوہیژن تھا، کچھ لوگ تھے جو اس کو سنبھال رکھے تھے، تب جب حالات سدھر گئے پھر ابھر گیا معاملہ۔ آج کل مجھے بدقسمتی سے وہ سوشیٹل کنسرن اور سوشیٹل کوہیژن جو اس کو ضرورت ہے وہ ختم ہو چکا ہے کشمیر کی۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے کچھ سال پہلے میرے خیال سے آپ کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ جو ہیریٹیج بلڈنگس ہے خاص طور سے سری نگر شہر میں، تو ان کی یہ فنڈنگ بھی کرتے تھے اور اس کو یہ رینوویٹ کرتے تھے، کیا وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے یا وہ بند ہو چکا ہے؟ کچھ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ کچھ انیشیٹوز لیے ہیں ابھی حال ہی میں۔ بتایا مجھے اس میں خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، مگر میں پھر بھی کہوں گا پچھلے 3 سال میں کیپیکس گرانٹ جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی کیپیکس گرانٹ ہے کہ کیپٹل انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے، اس میں بہت پیسہ آ گیا، میرے خیال میں 250-300 کروڑ آ گیا، جو کبھی اس سیکٹر میں نہیں ہے۔ پچھلے 50 سال میں اتنا خرچہ نہیں ہوا جس نے پچھلے 3 سال میں ہوا ہے سرکار کی طرف سے۔ اچھی بات ہے۔ ہاں، پیسہ۔ بدقسمتی سے جو لوگ وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جس نام سے یہ پیسہ آیا ہے ریسٹوریشن، وہ ریسٹوریشن نہیں کرتے ہیں، انہوں نے انجینئرنگ کے حوالے کیا ہے۔ انجینئر بیچارہ کیا کرے گا، اس نے کنزرویشن پڑھا نہیں ہے، اس کا جو کنزرویشن ہے اس کے جو سکلز ہیں اس سکل سیٹ کے باہر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا بدقسمتی سے سب زیادہ پیسہ جو ہے وہ ان تعمیرات کو ٹھیک کرنے میں نہیں لگ رہا ہے، نیا بنا رہے ہیں، اور بہت پیسہ آیا ہے کیپیکس گرانٹ میں، خاص کر یہ جو یو ٹی کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ 300 کروڑ روپے یہاں مونومنٹس کے لیے یا کلچرل پراپرٹیز کو ریسٹوریشن کے لیے آ گیا، مگر مجھے بدقسمتی سے آپ کو یہ کہنا پڑا، مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے جب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام انہوں نے R&B کو دے دی ہے۔ R&B میں یہ صلاحیت بالکل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر پائیں۔ وہ بیچارے خرچ کرنے کے، جس کو کہتے ہیں کہ بجٹ کو کنزیوم کرنے کے لیے اچھی جو پرانی تعمیرات ہیں، اکثر ہر جگہ نہیں، اکثر اس کو بگاڑ۔ پہلے میں یہ بتا دوں جو انہوں نے لسٹ بنائی ہے اس میں 25-30% ہی ایسے تعمیرات ہیں جو اوریجنل ہیں یا جن میں ریسٹوریشن کی ضرورت ہے، باقی کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی مسجد یا مندر کے دائیں بائیں دیوار بنانی وہ بنا لیں، اور جب مندر کو ٹھیک کرنا ہے، مسجد کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے کنزرویشن کی ایکسپرٹ ریکوائرمنٹ ہے، وہ اویل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اتنا خرابی کر کے 80% اسپینڈ کر کے اب وہ ڈھونڈنے لگے ہیں کنزرویشن آرکیٹیکٹس کو۔ اب ٹینڈر وینڈر میں دیکھ رہا ہوں کنزرویشن، مگر چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہمارے ایک معروف کنزرویشنسٹ نے اور وہ ایجوکیشنسٹ بھی تھے عتیقہ جی، تو انہوں نے ایک میراث محل مطلب کچھ بنایا تھا وہاں پہ سوپور میں، بھی انہوں نے اپنا انیشیٹو لیا تھا جس میں ہمارے تہذیب سے متعلق بہت ساری چیزیں نوادرات انہوں نے محفوظ رکھیں۔ ہم پچھلی 40 سال سے سن رہے ہیں تہذیب محل بنے گا سری نگر میں۔ ایک زمانے میں ہم نے سنا کہ یہاں پہ ایمپوریم بلڈنگ کے قریب بن رہا ہے، بعد میں سنا کہ یہ کسی اور جگہ پہ شفٹ ہوا ہے، آج تک یہ تہذیب محل نہیں بنا۔ آپ کا چونکہ یہ سبجیکٹ ہے، کیوں نہیں بن رہا ہے ابھی تک؟ یہاں تک میراث محل کا تعلق ہے، مجھے بڑی اطمینان ہے اس بات پر کہ اس میں اس کو نیا بنانے میں یا اس کو محفوظ کرنے میں انٹیک کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ جی، آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی بلڈنگ جو جس میں یہ سارا عتیقہ جی نے رکھا ہوا تھا، وہ ایک ہاسٹل تھا، ان کا ایک تعلیمی ادارہ تھا بی ایڈ کالج، اس کی ہاسٹل بلڈنگ تھی۔ وہ جب بی ایڈ ختم ہو گیا تو اسی بلڈنگ میں کمروں میں وہ معاملہ رکھا گیا۔ ہمیں مختلف ایک پروسیس سے ایک اچھا ایک فلنتھراپسٹ ایک مل گئی، ایک لیڈی جسپریت کور ان کا نام ہے، ان کے باپ کے نام پر انہوں نے ایک، وہ میری جانکار رہی ہیں بڑے سالوں سے، انہوں نے ہم کو پیسہ دیا، لگ بھگ 1 کروڑ روپے وہ بلڈنگ بن کے آج اگر آپ دیکھیں گے میراث محل، آپ کو بڑی خوشی ہوگی اس بات پر۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ انٹیک کا ایک اہم پروجیکٹ وہ تھا، اور جس میں پرائیویٹ فنڈنگ آ گئی، وہ دلی کے کوئی تھے، یہاں کے لوگوں کو تو وہ توفیق نہیں ہے، وہ بن گیا۔ یہ ایک معاملہ ہے میراث محل، کیونکہ یہ لاسٹ ایئر ہی انوگریٹ ہوا، اس لیے میں نے سوچا اس کا ذکر کرو۔ تہذیب محل کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کوئی چیز ہوتی نہیں جس کو ہونا نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔
تہذیب محل کی ابتدا شیخ صاحب کے وقت سے کانسیپٹ آ گیا جی کلچرل سینٹر. انفیکٹ 2 جگہوں پر جموں میں بھی سری نگر میں بھی انہوں نے کہا تھا ایک کلچرل سینٹر بنائیں گے. جموں میں بنا پائے جو ابھینو تھیٹر جو ہے آپ کا, جموں میں جو ریکوائرمنٹ تھا وہ مور دین انف ہے وہاں, یا کلا کیندر ہے وہ خالی رہتا ہے کیونکہ کتنا بنا پائیں گے جموں جیسے چھوٹے علاقے میں. کشمیر میں بھی شیخ صاحب نے 75 میں سوچا, تو پہلا ان کا نظریہ تھا کہ ایمپوریم میں بنائیں گے. جی ہاں, تہذیب محل. ایمپوریم میں اس لیے تہذیب محل نہیں بن پائے گی, انہوں نے کہا کہ وہ سڑک وسیع کرنی ہے. اس سڑک وسیع کرنے سے پرابلم یہ ہوگا کہ تاریخی باغ خراب ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے اب وہاں نہیں بنا پائیں گے, وہاں فاؤنڈیشن سٹون لے کے گیا. پھر شفٹ ہوا جی یہ بلیوارڈ پر. دیتھے صاحب تھے پونے سے آرکیٹیکٹ, انہوں نے ان سے سارا کچھ لیا گیا. انہوں نے میرے خیال میں ڈیزائن بھی بنایا تھا, تو مگر پھر ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ وہاں نہیں بننا چاہیے, بین لگ گیا کنسٹرکشن کا. ہو گیا کیونکہ جنرل بین تھا کہ اس میں گرین بیلٹ میں تعمیرات نہیں کرنی. دوسرا پروگرام ختم. تیسرا پھر جب سرکار آ گئی نیشنل کانفرنس کی, تو انہوں نے کہا جی تہذیب محل بنائیں گے ہم ٹرانسپورٹ یارڈ کے پیچھے. جی 8-9 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہو گیا. فاؤنڈیشن بھی ڈالی گئی, وہ بھی پھر بند ہو گیا. کہا نہیں اس کو اب جے کے بینک تھوڑا لے جائے گا, وہاں بھی نہیں ہوا. فائنلی جب مجھے جو ہم نے کوشش بہت کی تھی سرکار کے ساتھ کہ یہ جو اولڈ سیکریٹریٹ ہے جی اس کو کنورٹ کریں گے, تو ٹینڈر بھی ہو گیا. اچھا. اور پورا پروسیس شروع ہوا, اور اس کی فنڈنگ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو امرت مہاستو ہے, آپ کو پتہ ہے جو 75 ایئرس آف انڈیپینڈنس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے بڑی اسکیمیں لی تھی, یہ پروجیکٹ بھی اس اسکیم میں اپروول ہو گئی تھی. مگر یہاں کی کچھ نا تجربہ کاری اور کچھ کیرلیسنس دلچسپی نہیں رہی, وہ پیسہ بھی لیپس ہو گیا, وہ چل نہیں پایا. اس میں پیسہ آیا تھا. ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ پرپوزل بھیج دیجیے. اس میں ہوم منسٹر یونین ہوم منسٹر چیئر کرتے ہیں جو پروجیکٹس اپروو کرتے ہیں. تو تہذیب محل کا پروجیکٹ اپروو ہو گیا اسی وقت 97 میں ہی. ہاں نہیں, وہ میرے خیال میں 2008 میں 2007 میں 75 ایئرس 2012 میں, ہاں 2012 میں 75 ایئرس آف انڈیپینڈنس میں اپروو ہو گیا. لسٹڈ پروڈکٹ یا بنے گا. اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجنے تھے وہ ڈیزائنز وغیرہ, جو پرپوزل فارمل پرپوزل انہوں نے نہیں بھیجا. ہماری بیوروکریٹک جو ایک پروسیس ہے اس پروسیس میں شکار ہو گیا آپ کا وہ تہذیب محل. تو 5 جگہوں پر تہذیب محل بننا تھا, 5 جگہوں پر پیسہ تھا, یا پیسے کا کمٹمنٹ تھا, یا پیسہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا, اویل نہیں ہو. مجھے لگتا ہے کہ جب بھی اسٹیٹ کو کرنا چاہیے تو وہ سب سے اچھی لوکیشن ہے یہ جو اولڈ سیکریٹریٹ, جہاں پہ یہ بھی ہوا کرتا تھا آپ کا ڈائریکٹوریٹ آرکائیوز آرکیولوجی. ہاں ان کا بھی ہے ایک حصہ اس میں آج بھی ہے. تو انہوں نے اس کو, اب کیا مخالفت کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے, تو جتنا وہ خراب کر سکتے تھے اتنا کر دیا. جی وہاں دربار حال ہے ہمارا, اب بھی وہ کہتے ہیں جل تو گیا ہے, اور بہت کچھ بچا بھی ہے. اگر آپ کو کشمیر کی سب سے اچھی پیپر میشی دیکھنی ہے, آپ کو اولڈ سیکریٹریٹ آج جانا چاہیے. اب انہوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے, کچھ لکڑی وغیرہ لگائی ہے اوپر. وہاں یہ جو ہال ہوتے ہیں وہ میزنین رکھتے ہیں, گیلریز بنی ہیں, وہ گیلریز پیپر میشی کی بنی تھی. مجھے لگتا ہے کہ پیپر میشی کے سب سے خوبصورت نمونے وہیں تھے. ان کو کچھ چھپایا وہ پایا, خراب کر دیا. یہ دردناک کہانی ہے. آپ نے اب یہ سیڈ سٹوری. ہاں اتنا خوبصورت. اب بھی خیر اگر تہذیب محل بننا ہے تو جو لاسٹ آئیڈینٹیفائڈ جگہ ہے اور جو ابھی اس لسٹ سے نہیں اترا ہے وہی ہے. اب صرف یہ کہ فنڈنگ پیٹرن بدلا ہے. مطلب فنڈنگ پیٹرن کبھی بھی ہو سکتا تھا. اب چلیے 75 ایئرس آف امرت مہوتسو میں نہیں کر پائے ہم, جو بھی وجہ ہوئی. گورنمنٹ آف انڈیا نے تو کہہ دیا تھا کر لو, ہم سے نہیں ہو پائے. ابھی جو کیپیکس گرانٹ ہے جس میں آپ فضول میں پیسہ دائیں بائیں پھینک رہے ہیں, اس پہ کیپیکس گرانٹ سے بنا دیجیے. پیسہ تو ہے آپ کے پاس, آئیڈینٹیفائڈ ہے, اویلیبلٹی بھی ہے. انفیکٹ کیپیکس گرانٹ ہیریٹیج کنزرویشن کے کیپیکس گرانٹ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خرچہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے. یو اینڈ اپ ڈوئنگ بیڈ تھنگس. تو اب بھی خیر ٹو کٹ دس لانگ اسٹوری اینڈ سیڈ اسٹوری شارٹ, تہذیب محل کے لیے جو آئیڈینٹیفائڈ جگہ ہے اسی جگہ کو وہ اسٹیبلش ہونا چاہیے. اور کشمیر میں
ہندوستان کا سب سے بہتر اگر نہیں ون آف دا بیسٹ کلچرل سینٹر جو بن سکتا ہے وہ آپ کا دربار ہٹ بن سکتا ہے. پیرس کا مقابلہ کرے گا. برلب دریا اور ہسٹورک امپورٹنس، ایکسیس ہر طرف سے، اپنا مٹیریل ہمارا اور اس مٹیریل کی اہمیت جو اب بھی وہاں اویلیبل ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو میں کنسیو کرتا ہوں ایک ایسا کلچرل سینٹر جو کلچرل سینٹر کشمیر کی امپورٹنس کو انہانس کرے گا. سری نگر کی ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اس میں کلیکٹیو کانشیسنس جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. دوسرا سرکار کی طرف سے جو ترجیحی سیکٹر ہونا چاہیے تھے، جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب کے وقت پہ ایک بہت بڑا ایگزیبیشن ہوا تھا آپ کے ٹورسٹ سینٹر میں، جہاں پہ کافی نوادرات اور قرآن شریف کے بہت ہی نادر نمونے، یہ ساری چیزیں میرے خیال سے 3-4 دن ایک وہ نمائش وہاں پہ چلی تھی ٹورسٹ سینٹر میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. مطلب اس قسم کا شعور اس وقت کم ہے، اس کا فقدان ہے. شعور بھی کم ہے، وہ تو آپ کا صحیح ہے، شعور کم ہے، مگر آپ نے جو یہ کہا کہ سرکار جو فوکس ہونا چاہیے کلچرل سیکٹر پر، وہ فوکس نہیں ہے. بدقسمتی سے اب کلچر گانے بجانے تک محدود رہا ہے. جی ہاں، میں نہیں کہتا وہ کلچر کا حصہ نہیں، مگر وہ ٹوٹل کلچر نہیں ہے. وہیں تک آپ کی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے مونومنٹس ہیں، جو آپ کا ٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج ہے، وہ اسی حساب سے بگڑ رہا ہے گورنمنٹل انٹرونشن کی وجہ سے، جس حساب سے ہمارے باقی سینٹر خراب ہو گئے. وہاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، یہاں پیسہ ہونے سے خراب ہو رہا ہے. پھر منی از امپیکٹنگ ویری بیڈلی آور ٹینجیبل ہیریٹیج. اس بات کا افسوس ہے. کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغل باغات پہ کئی کام کر رہے ہیں. ابھی ایک آتھر بھی آئے تھے جس کا بک بھی آپ نے یہاں پہ ریلیز کیا، ان کو بھی یہاں پہ لایا تھا. تو اس سلسلے میں کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کس قسم کی ایکٹیویٹی آپ کو اس کو ریوائیو کرنے میں، یہ جو ہیریٹیج ہے ہماری مغل باغات کی، اس کو بحال کرنے میں یا محفوظ کرنے میں آپ کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، مغل باغات ہمارے لیے ایک تفریحی پروڈکٹ ہے. جی، تفریح کے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری تاریخ ہے، ہماری نہیں پوری سب کانٹینٹ کی اسٹرکچرز تاریخ بھی ہے. ہیں. اور خوش قسمتی سے کسی وجہ سے مغل باغات تو بہت بنائے، کشمیر میں جتنی مغل باغات ہیں یہ بائی اینڈ لارج اسی حالت میں رہے ہیں. ان کا کشمیر سے باہر کہاں، پاکستان میں شالیمار ہے، پاکستان میں وہ ہے، یہاں باقی جو تاج محل وغیرہ میجر مونومنٹس ہیں اس کے علاوہ نہیں ہیں. یہاں اسی حالت میں مغل باغات ہیں جس حالت میں یہ بنائے گئے تھے بائی اینڈ لارج. تو ان کو مگر ریسٹوریشن کی بہت ضرورت ہے. ریسٹوریشن کے لیے انٹیک نے بھی کچھ کام کیا ہوا ہے، گورنمنٹ بھی پہلے کرتی رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ سے میرے خیال میں وہ فوکس بھی ڈائلیوٹ ہونے لگا ہے. اور مغل باغات ہمارے ٹوٹل کنزرویشن کا جو یہاں عمل ہے جو بڑا اناپروپریٹ ہے، اسی کا شکار ہو رہا ہے. وہ ہمیں ایرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. مغل حالات میں اناپروپریٹ انٹرونشن مغل باغات کی ہی نہیں، ہمارے ثقافتی عمل کو خراب کرے گا. اس لیے یہ وقت اب بھی ہے، اتنا خراب نہیں ہوا ہے. مغل باغات میں صرف لینڈسکیپ نہیں ہے، لینڈسکیپ بڑا ضروری ہے، جس کی طرف خاص دلچسپی نہیں دی جا رہی ہے، جو اس کتاب میں بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا. ہمارے یہاں بلٹ ہسٹری بہت ہے مغل باغات میں، 12 دریا ہیں وہاں، آبشار ہیں وہاں، چینی خانہ ہے وہاں. وہ ساری چیزیں ریسٹور ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. بائی اینڈ لارج ہوتا رہا، مگر اب پچھلے کچھ سالوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس معاملے میں تھوڑا دور ہو رہے ہیں ان چیزوں سے جو چیزیں ہمیں اپروپریٹلی کرنی چاہیے. کچھ تاریخی سٹرکچر جیسے کہ پری محل ہے، جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ دارالشکوہ کا ایک آبزرویٹری وہاں پہ تھی. ایسے بھی کچھ یہاں پہ سٹرکچرز ہیں کشمیر میں. کیا ان کو بچانے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ یا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یا انٹیک اس میں کچھ کام؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے پری محل کا ذکر کیا، یہ ان باغ جو ہے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے کنٹرول میں ہے. اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے کنٹرول میں یہاں کوئی 70 مونومنٹس ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا زبردست کام کر رہی ہے، جی، ان میں بھی کمیاں ہوں گی، مگر بائی اینڈ لارج ان کمپیریزن اگر یہاں کچھ تاریخی مقامات بچ گئے ہیں، وہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ہی وجہ سے بچ گئے ہیں. پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہوں گی، غفلت بھی ان سے ہوتی ہوگی، مگر جو کام انہوں نے کیا ہے اس کام کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو ان کے پاس 70 کے قریب مونومنٹس ہیں، میرے خیال میں لاسٹ کاؤنٹ وہی تھا،
وہ مونومنٹس بائی اینڈ لارج ٹھیک ہی مینٹین کیے انہوں نے، مگر چونکہ ان کے پاس تھے، ان کا پوزیشن ان کے پاس تھا، مگر ہمارا جو جتنا بھی زیادہ ہمارا بلٹ ہیریٹیج ہے وہ ان پروٹیکٹڈ ہے. اسی لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کیپیکس گرانٹ ہے، اگر وہ پروٹیکٹڈ ہیریٹیج ہوتا، پراپرلی ڈاکیومنٹ ہو جاتا، کچھ نہیں ایسے ایک ایسے سلسلے میں چل پڑا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. وہ معاملہ اے ایس آئی کے پاس نہیں ہے. اے ایس آئی سمجھداری سے کام کرتی ہے. میں نے کچھ جب میں نیشنل مونومنٹ اتھارٹی میں تھا، اپنے پرسنل آبزرویشن بھی میری ہے کہ بہت محنت سے، بہت سمجھداری سے کام کرتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہاں ان پروڈکٹ مطلب مجھے پری محل کا اس لیے فکر نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، بیکاز اور ایک انڈیا کے پاس ان پروٹیکٹڈ جو معاملہ ہے ان میں خرابیاں ہو رہی. یہ سلسلہ آپ نے کچھ کام نومسمیٹکس پہ کیا تھا، جو سکے ہوتے ہیں، تو اس پہ میرے خیال سے کوئی کتاب شاید یا کچھ پبلیکیشن بھی آپ کی طرف سے آئی تھی بہت سال پہلے. تو اس میں کس دور کے یہاں پہ سکے ملے ہیں؟ ہر دور کے. ہمارے پاس جو نومسمیٹکس خزانہ ہے وہ ایک تاریخی خزانہ ہے. وہ ایسا کچھ نہیں کہ عجوبات آپ کے پاس ہیں. وہ دور آپ کو بتاتا ہے کہ گریک پیریڈ سے شروع ہو جاتا ہے. انڈو گریکس جب ناردرن انڈیا میں تھے، اس وقت کے سکوں سے لے کے آج موجودہ دور کی یا 200-300 سال کے پہلے کے ہمارے، اور خوش قسمتی سے یہ سارا نیومسمیٹکس ویلتھ جو ہے ہماری وہ ایس پی ایس میوزیم کے پاس ہے. ایس پی ایس میوزیم کے ساتھ ٹوٹل ہم نے اس کا ڈاکیومنٹیشن کیا ہے، انٹیکٹ نہیں کیا ہے. ہم نے ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا اسکیم تھا، کبھی کبھی اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. 2014 میں انہوں نے ایک اسکیم نکالی تھی کہ نیشنل مشن آن مونومنٹس مشن ایک تھا کہ اس میں ڈاکیومنٹ کرے. اس میں کشمیر کے لیے انہوں نے ہمارا انتخاب کیا تھا انٹیک کا. تو اس میں ہم نے میوزیم کی ڈاکیومنٹیشن کی ہے. میوزیم کی ڈاکیومنٹیشن ہمارے پاس ہی ہے. اس میں ہم نے سکوں کی ڈاکیومنٹیشن کی. نیشنل نیومسمیٹکس جو پونا میں ان کو ہم نے بلایا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کام. ہم نے دیکھا 72,000 مین آپ کے پاس سکے ہیں یہاں، اور فرسٹ بی سی سے لے کے 18 سینچری تک سارے سکے جو یہیں سے ملے، یہیں ملے سب کے ساتھ. یہ سارے 72,000 کے 72,000 یہیں سے ملے ہیں. کہیں ہم نے باہر سے کوئی سکہ نہیں لایا ہے. کوئی ایکوزیشن جس کی ہے 100% اس کا پروویننس کشمیر ہے، یعنی کہ کہیں پنجاب سے ملا. تو کس کس میٹل کے بنے ہوئے ہیں؟ کچھ سونے کے بھی ہیں مگر بہت کم ہیں، اکثر کاپر کے ہیں. سونے کے کس دور کے ہیں؟ سونے کے میرے مغل دور کے تھے. مغل دور کے سونے کے پاس جو ہیں 2-3 سکے مغل دور کے. اچھا. پیریڈ کے. ہمارے سلطنت پیریڈ کے بڑے سکے ہیں. ہمارے ہندو پیریڈ کے، انفیکٹ سارا ہندو پیریڈ اگر آپ نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایس پی ایس میوزیم کی جو نیومسمیٹکس کلیکشن ہے وہ دیکھ کے ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ جینالوجیکلی کر سکتے ہیں. کیا انسکرپشن ہے ان پہ، کیا بنایا ہوا ہے؟ ہر انسکرپشنز میں ایک تو لکھا جاتا ہے بادشاہ وغیرہ کا نام. تو اکثر مسلم پیریڈ کے مونومنٹس وہی ہیں، بادشاہوں کے نام یا کوئی فارسی کے لفظ. ہندو پیریڈ کے سکوں میں کچھ ریلیجیس امیجز بھی ہیں، جیسے سرسوتی کا امیج ہے. کشمیر میں ہندو پیریڈ میں ڈومنس دیویوں کی تھی، دیوی پوجا کی. یہاں بھگوان وغیرہ کم ہی ہوتے ہیں، یہاں زیادہ دیویاں ہوتی تھی. دیویوں کی پکچرس لگی ہوئی تھی، بہت سارا کچھ. تو یہ جو یہاں پہ جو مورتیاں وغیرہ کسی جگہ سے برآمد ہوتی ہیں، کبھی کھدائی کے دوران، کبھی کسی اور وجہ سے، یہاں پہ کیا یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں؟ جو اویلیبل ہو گئی ہیں وہ بائی اینڈ لارج محفوظ. یہاں صرف اسٹون مورتیاں نہیں، ہمارے یہاں برانزز بڑے زبردست. انفیکٹ دنیا میں برانزز کے کلیکشنز میں جو اہم کلیکشن گنا جاتے ہیں اس میں کشمیر کا کلیکشن کے لیے. انفیکٹ دیر از اے بک بائی پال، تو اس میں لکھا ہے برانزز آف کشمیر ہے. وہ کشمیر سے برانز کی مورتیاں وغیرہ جو نکلی ہیں، میٹل مورتیاں. اسٹون مورتیاں آبویسلی جو چیز میوزیم کے ہاتھ میں آ گئی یا ڈپارٹمنٹ آرکائیوز کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ محفوظ ہی رہتی ہے. مگر اسمگلنگ کا بھی ایک بڑا عمل رہا ہے. اب تو نہیں ہوتا، تو لوگ یہاں سے لے جاتے تھے. بہت زیادہ ہاں، بہت زیادہ کشمیر میں ہی نہیں، سارے دیش میں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایتھیکل پروسیس شروع ہوا ہے کہ جو انٹرنیشنل میوزیمز ہیں ان کو اگر اسمگل کیے ہوئی کوئی آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے واپس دے دیتے ہیں. کشمیر کو بھی ایک آبجیکٹ ملا پچھلے 2-3 سال میں، جو کہیں جرمن کسی میوزیم میں تھا. اچھا. انہوں نے خریدا ہوا تھا، پر یہ ثابت ہوا کہ یہ یہاں سے اسمگل ہو کے گیا تھا. واپس لایا گیا. ایک
लंबा सा प्रोसेस, इंटरनेशनल मूवमेंट है ये, जिसमें म्यूजियम सिग्नेटरीज हैं कि हमारे म्यूजियम में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो चीज़ हमने एथिकली एक्वायर नहीं की हो, लीगली एक्वायर नहीं की हो, स्मगल हो गया है, वो वापस आ जाती है। तो हिंदुस्तान में बड़ी चीज़ें वापस आ गई। सलीम साहब आपका शुक्रिया, आज आपने इस मौजू पे रोशनी डाली, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुआ इस एक नशस्त में। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में फिर आपसे बात करने की, क्योंकि इसमें बहुत ये एक बहुत लंबा चौड़ा मौजू है जो आपका है, जिस पे आप काम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद सलीम बेग, जो जम्मू कश्मीर में आसार कदीमा के माहिर भी हैं और एक कंसर्वेशनिस्ट हैं। इन्होंने हेरिटेज पे काम किया है, आर्ट पे, कल्चर पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, और ये डायरेक्टर जनरल टूरिज़्म जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ओहदों पे ये फाइज रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार में। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।